Assalamu alaikum everyone. I am Arshia Nasreen, also known as Arshia Education Wali. I am from Kampala, Uganda. I am a level 1 student at Rehan AI Teachers Training Institute, batch 23. सो आप सबका दिल से इस्तकबाल है एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द जॉब मार्केट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में जॉब्स, एजुकेशन और बिजनेस को रैपिडली चेंज कर रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, एआई के इस दौर में हम अपनी दीनी वैल्यूज़ और इंसानियत के साथ कैसे साथ लेकर चल सकते हैं। तो इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास मेहमान, जो कि एक लाजवाब मिसाल रखते हैं उन नौजवानों के लिए जो इस एआई और सोशल मीडिया की दौड़ में दीन को पीछे छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ है मुफ्ती मोहतशम अली क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam wa rahmatullah. Thank you so much for the great opportunity and Alhamdulillah, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड। आप कैसे हैं सर? Alhamdulillah, मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, थैंक यू। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो हम आइए कुछ जानते हैं मुफ्ती साहब के बारे में। वो एक डायनामिक इस्लामिक स्कॉलर है, डिजिटल मेंटर भी है, स्पीकर एंड एजुकेशनल लीडर भी हैं। तो मुफ्ती साहब दीन और टेक्नोलॉजी के दरमियान एक खूबसूरत ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रेहान स्कूल क्वेटा के प्रिंसिपल भी हैं और यूथ को सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, बल्कि डिजिटल अवेयरनेस और फ्यूचर रेडी स्किल्स की भी तरबियत दे रहे हैं। तो मुफ्ती साहब, आपका हमारे स्टूडियो में तहे दिल से खुशामदीद हम करते हैं और हमें यकीन है कि आज की गुफ्तगू हर स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट और प्रोफेशनल के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी इंशाल्लाह। जी सर। तो सर, पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देंगे आपके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा नाम मुफ्ती मोहतशम अली क़ादरी है और मैं बेसिकली कोयटा से हूँ और मैं इस वक्त यहाँ स्कूल कोयटा कैंपस के अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल हूँ। और इसके अलावा मेरी जो स्टडी है वो डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट प्रोविंसेस फ्रॉम पाकिस्तान से है और काफ़ी सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से वो भी लिए हुए हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जो है हम एआई से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर, लाइक आप के सफ़र के बारे में बताइए, जैसे आपका मुफ्ती बनने का सफ़र कैसा रहा? मज़े का था काफ़ी और सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन ये कि अभी भी इसको मिस करते हैं क्योंकि वो जो रूहानियत थी और वो जो मामलात थे और वो जो एक अल्लाह के साथ आपका एक लगाव होता है कि आप होते जी, हैं और अल्लाह होता है और तीसरा कोई भी नहीं होता, हर मामले में जी, ऐसा ही हो रहा होता है। वो जो चीज़ थी उसको जी, बहुत मिस करते हैं। अब भी जब भी इस तरह की फील्ड के बच्चों को देखते हैं और किसी न किसी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, जिनका लेना देना उठना बैठना सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम के साथ ही है, तो एक जी, बहुत वो महसूस होता है। एक जैसे आप हो ना, आप जैसे आप किसी पार्क में जाती हों, बचपन में झूले खाती हों या आइसक्रीम खाती हों, तो वो फील कभी-कभी आ जाती है आपको देख के, वो व्यू देख के जी, कि भी किस मंज़र है, हम भी यहाँ आए थे तो ये हुआ था, ये हुआ था। तो वो इस तरह की जी, चीज़ें जो हैं बहुत सारी ज़हन में आ जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र था जो भी था, जैसा भी था, जितना भी था, चाहे अब उससे कम है, लेकिन ये कि अच्छा वक़्त गुज़रा। तो आसान नहीं था क्योंकि जो बेसिकली हम जब इस फील्ड में आते हैं तो हमारे पीछे बातें करने वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे तो हर फील्ड में लोगों जी, को बातें की जाती हैं, लेकिन इस पे कुछ प्रेशर पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, आस-पास के कज़न्स भी देख रहे होते हैं, कुछ उनकी तरफ से जो है ना वो बोझ आ रहा होता है। तो एक तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन एक मैं ये बता रहा था कि हम जब इस फील्ड में आते हैं ना तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती
پھر گھر چھوڑ کے بالکل ایک ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں پہ کافی ساری فیسلٹیز بھی نہ ہوں، یا بیسک فیسلٹیز بھی نہ ہوں، یا بہت کم ہوں، یا کبھی ہوں کبھی نہ ہوں، تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا نا وہ بہت ایک پریشانی والی چیزیں ہیں۔ جی سر، جی سر، بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ وہ جو روحانی ماحول ہوتا ہے، وہ جو ہمارے دل کو جو سکون دیتا ہے، وہ بات کہیں نہیں آتی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آ، تو آگے بڑھے سر۔ جی جی کنٹینیو کیجیے گا۔ اوکے، تو سر آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ آپ نے کیسے ڈیولپ کیا؟ اس میں بیسیکلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا حفظ سے، تو وہیں پہ ہمیں لیب مل گئی تھی کمپیوٹر کی، تو بیسک کمپیوٹر ہم نے وہیں سے سیکھ لیا۔ پھر حفظ کرنے سے پہلے بھی جن اسکولس میں تھے وہاں پہ بھی اس وقت کمپیوٹر Pentium 2 Pentium 3 تھا، تو وہ بھی ہم سیکھتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب حفظ کے بعد واپس اسکول میں گئے تو وہاں بھی لیب مل گئی، وہاں پہ بھی کام فائدہ ہوتا رہا کافی۔ اس کے بعد پھر جب ہم عالم بننے کے لیے آئے تو وہاں بھی ہمیں اچھی فیلڈ مل گئی کہ اچھے دوست مل گئے جو آئی ٹی ٹیک سے ریلیٹڈ تھے اور سیکھنا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے اور کام کرنا چاہتے تھے، تو ہم ان کے ساتھ جڑے رہے۔ تو وہ بھی ایک کافی اچھا ہمارا ایکسپیرینس تھا۔ ایک گیدرنگ تھی نا، تو ایک گیدرنگ جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹارٹنگ سے ہی جی یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ، ٹیک سے ریلیٹڈ، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ہمیں ملتی رہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس کے ساتھ جڑے رہے اور الحمدللہ فائدہ ہوتا رہا۔ تو ہم نے کبھی دین جی دنیا کو الگ نہیں لیا، نہ ہمیں ٹیچرس نے کہا کہ دین کچھ الگ ہے دنیا کچھ الگ ہے۔ ہم انہوں نے یہی بتایا کہ کمپیوٹر سیکھنا بھی دین ہے، ماؤس پکڑنا بھی دین ہے، ٹائپنگ سیکھنا بھی دین ہے، ایڈوب فوٹو شاپ، جی کورل ڈرا، السٹریٹر اور اس طرح کے جو دیگر سافٹ ویئر ہیں ان کو بھی یوز کرنا دین ہے۔ کیونکہ ہم ایز اے مسلم ہم ہر کام کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا، ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ آپ کا دین کتنا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہمارا دین تو صبح شام کا ہے۔ اس نے کہا صبح شام کا دین کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے تو ہفتے میں ایک دن عبادت ہوتا تھا، باقی تو اپنے منمانیاں کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ تو یہودی نے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے پیتے سوتے یا دیگر معاملات نہیں کرتے؟ تو ان کا ہم سب کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ ہی کرتے ہیں اور ساری چیزیں ہی ہم دیکھتے ہیں اور ہر چیز ہی ہم کرتے ہیں، لیکن ہم ویسا کرتے ہیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، تو ہم ساری چیزیں ویسے ہی لیتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے دین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بھی ٹیچرز نے ہمیں یہی کہا کہ انما الاعمال بالنیات، نا ہر چیز جو ہے نا، ہر چیز جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے، آپ کی انٹینشن کیا ہے۔ پھر حدیث پاک میں نیت مومن خیر من عملہ، کہ کئی لوگوں کو وہ کام کرنے کا وہ عمل نہیں ملتا، وہ ثواب نہیں ملتا، وہ درجہ نہیں ملتا، جبکہ لوگوں کو وہ صرف نیت کرنے پہ ہی مل جاتا ہے، کہ ان کی نیت اتنی خالص ہوتی ہے، اتنی خلوص کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو بس جی ٹیچر نے ایسی گائیڈنس دی کہ آپ جو بھی سیکھیں اللہ کے لیے سیکھیں۔ جیسے میں 12 مہینے کی تبلیغ پہ گیا تھا، تو جب ہم شروع کرنے لگے تھے تو وہاں ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جا رہے ہیں، لیکن بہت سے بچے ہیں جو بدزن ہو جاتے ہیں، جو بدزن ہوتے ہیں اور بدزن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمیں تو فیسلٹی نہیں ملی، ہمیں تو ایسے مطلب وہ اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کیا گیا، ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کیا گیا، یا ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں دی گئی۔ ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سال کے جی سفر پہ جانا ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں ایسے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں تو دین ویلکم، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہ آئیں۔ تو ہم نے کہا نہیں اس میں تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اب ایک چیز ہمارا ذہن بنا ہے، کام کرنا ہے تو بس کر لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پھر وہ بہت اچھے سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے نا۔ جب کام جی آپ اللہ کے بالکل، لیے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود راستے بھی بناتے ہیں۔ تو وہ جی اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو باغ بھی بنا آگ دیا سے، تھا، جی جی، ہے نا، اور یونس علیہ السلام کے لیے جو ہے مچھلی کے وہ پیٹ سے، کیا جی مچھلی کو جو ہے کشتی بنا دیا تھا، اور جی یوسف علیہ السلام کے لیے وہ دروازے کھول دیے جو بند تھے نا۔ تو یہ ایمانیات تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں ہمارے اندر نا، جو ہم جی ایسے بالکل، تھوڑے سے ریلیجیس ٹائپ کے بندے ہوتے ہیں، تو وہ تقویٰ جی جی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایک وہ مطلب ہر چیز ہم اللہ کے سامنے کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے تو یہ ہونا چاہیے۔ مطلب لوگوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہم جو ہے، لوگوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا۔ تو جی اس کے بارے میں جتنے پڑھے اس میں دوسرے پڑھ لیں۔
جی بالکل سر، آپ نے صحیح فرمایا ہے سر کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ جو بھی عمل کرو آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ سر کیا کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کی لیڈرشپ اور ٹیچنگ اسٹائل کو بدل دیا؟ جی جی، اس میں اس میں نا ہمارے ٹیچرس تھے، کیونکہ ٹیچر ہی سب سے پہلے ہوتے ہیں، تو ٹیچرس کی گائیڈنس تھی کہ جی وہی بات جو ابھی گزری ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر ہم جس بھی جی فیلڈ میں گئے، جہاں بھی گئے، جس بھی طرح سے گئے، وہ ایک خوف تھا کہ یار جو ٹیچرز نے ہمیں کہا تھا کہ بھی اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے نہ کرو، بس وہی ان کی گائیڈ لائنس تھی، تو انہیں کو ہی ہم نے کاپی کیا، جس میں مین تھنگ یہی تھی کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، ایک چیز جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے وہ ہے اللہ کا خوف، وہ لازمی ہونا چاہیے۔ اگر جی وہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم اس دنیا میں ہمیں جو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو آپ ہر وہ چیز کریں جو عبادت سمجھ کے کی جاتی ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، اور اللہ ہی اس معاملے میں آپ کو آگے بھی لے کے جائیں گے۔ اور کیونکہ دل ہے نا، دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب، یعنی گھومنے پھرنے والی چیز ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو لوگوں کے دل آپ کی طرف کر دیں گے، چاہیں گے تو لوگوں جی کے دل آپ کی طرف سے پھیر دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ تو جو کام آپ کے جی ہیں وہ آپ کریں سمپل، جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ نے کرنے ہیں۔ آپ ہر معاملے میں خود کو خدا نہ بنائیں کہ نہیں میں دیکھ لوں گا، یہ کیسے نہیں ہو سکتا، یہ ہے تو وہ ہے۔ غرور، اکڑ، تکبر یہ اپنے اندر بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے نا، لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو آپ انہیں کہتے تھے، آپ بہت پریشان ہو جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری تھی کہ آپ کا کام لوگوں کو صرف دعوت دینا ہے، دل پھرنا تو میرا کام ہے، آپ کا کام دل پھرنا تھوڑی ہے۔ تو جو آپ کا کام ہے وہ جی آپ کر لیں، جو میرا کام ہے وہ میں کر لوں گا۔ تو ایسے ہی ٹیچرس کی گائیڈنس تھی کہ جو آپ کے کام ہیں، جو آپ کے لیول کے ہیں، وہاں تک رہیں بس، باقی جو چیزیں ہیں پھر انگزائٹی، ڈپریشن چیزوں میں پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ جانیں، جی اور بالکل۔ جو نہیں ہوتا وہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ تو پھر چیزیں صرف سموتھ ہونا شروع ہو گئیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بے شک اللہ ہی ہے جو دلوں کو پھیرتا ہے، اور ہر چیز کا دار و مدار اللہ پر ہی ہے، وہ چاہے تو ہر چیز ممکن ہے، اگر وہ نہیں چاہے تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے، بالکل صحیح کہا بالکل آپ نے۔ بالکل بالکل جی۔ جی سر، آج تک کی آپ کی جرنی میں سب سے مشکل چیلنج کیا تھا اور اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس میں یہ تھا کہ الحمدللہ ہم نے کئی بار زیرو سے چیزیں اسٹارٹ کی، تو زیرو سے جب ہم کسی چیز کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک سیکھنے والا جذبہ بھی اس میں کافی سارا ہوتا ہے، کافی ساری رسپانسبلٹیز بھی ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ایک نہ کرنے کا خوف بھی ذہن میں ہوتا ہے، اور بہت سی نگیٹیوٹی بھی اندر گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو اس سب کے باوجود بھی کامیاب ہو جانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ تھا جو ایک مشکل لگتا تھا، لیکن یہ کہ کئی بار ہم نے کیا، کئی بار لوگوں سے بھی کروایا، تو الحمدللہ ہم ہر بار کامیاب ہو گئے اس میں۔ جی ماشاء اللہ سر۔ سر چلیے آپ کے ریحان اسکول کے ایکسپیرئنس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کوئٹہ کے پرنسپل ہے، کوئٹہ کیمپس کے، جی جی، تو آپ کے ریحان اسکول کے ساتھ لائک آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اس میں جو ہے نا ریحان اسکول کا ایسے تھا کہ ریحان اسکول کیسے تھا، اور جیسے آپ کو پتہ نا ہر چیز ہماری آن لائن ہے، ہر چیز جو ہے جی نا وہ فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، ہر جگہ پہ تو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، ہر چیز آن لائن ہے۔ تو میں نے اس کو آن لائن سرچ کیا تھا، تو پھر وہاں پہ مجھے ان کی جو پورٹل تھے وہ نظر آئے، ACCL کے پورٹل تھے، ٹیچر ٹریننگ کے پورٹل تھے، اور کوڈنگ کے پورٹل تھے، اور ان کی ڈفرینٹ PDF تھیں۔ تو وہ ساری چیزیں میں نے دیکھیں کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، کیسے کرنی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس پہ میں نے اکاؤنٹ بنا لیے، پھر سر یہاں سے رابطہ کیا، اور باقی جو اسٹاف ممبرس ہوتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہیں، اور ہر سٹی میں ہر برانچ میں ڈفرینٹ ہیں، تو ان سے ایسے رابطے ہوتے رہے، تو پھر میں یہاں پہ جوائننگ ہو گئی۔
اچھا، تو آپ نے پہلے ایز اے پرنسپل ہی آپ کا سفر شروع کیا یا آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن ہوئے تھے ریحان اسکول میں؟ اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا یہاں پہ، میں ایز اے اسٹاف ہی جوائن ہوا تھا. تو پھر یہ ہے جی کہ آفٹر 15 days یا آفٹر ایوری منتھ جو ہے پھر وہ اپون پروگرس جو ہے وہ پھر چیزیں بدلتی گئیں اور رینک جو ہیں وہ چینج ہوتے گئے. تو مے بی 2 months یا 2.5 months کے بعد جو ہے پھر وہ میں یہاں پرنسپل ہو گیا تھا. جی، ماشاء اللہ. تو آپ پرنسپل ہونے کے ناطے آپ کے اسٹوڈینٹس سے کیا ایکسپیکٹیشنس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آتے ہیں اسی سرکل سے جہاں پہ رٹا سسٹم تھا نا. تو وہ جب یہاں بھی آتے ہیں تو وہ اسی رٹے سسٹم کو ہی فالو کرتے ہیں کہ بھی اس کے ٹاسک 5 ہیں تو میں نے 10 کر لیے، اس کے 10 ہیں میں نے 12 کر لیے، میں نے 12 تھے تو آج میں نے 6 کر کے 18 کر لیے. یہ جو چیز ہے بچے کی نا کریٹیوٹی نہیں نکالتی بچے کے اندر سے. بچہ جسٹ کاپی پیسٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. میں بھی آپ بھی ایسے ہی کر رہی ہوں کہ چلو ٹاسک پورا اٹھایا، کاپی کیا، یہاں وہاں مارا اور پورے کا پورا ٹاسک جو ہے نا وہ بن کے ہمارے پاس آ گیا. تو ایسا نہیں جی ہونا چاہیے نا. آپ کی جی شاپ ہے، بالکل. آپ کا بزنس ہے، آپ نے اس پروفیشن کو ایز اے بزنس جوائن کیا ہے تو آپ کے اندر کریٹیوٹی ہونا ضروری ہے. اتنا تو سب کو سینس ہے کہ کوئی بھی کاپی پیسٹ کے پیسے نہیں دیتا نا. کاپی پیسٹ جی کرنے کے پیسے نہیں دیتے، لوگ پیسے دیتے ہیں کریٹیوٹی کے. تو اگر کریٹیوٹی کریٹیوٹی نہیں کی. ہے تو آپ اس فیلڈ میں فیل ہو جائیں گے. چاہے پھر آپ لیول 6 کر لیں یا لیول 60 کر لیں، 600 6000 یا جتنے بھی کر لیں، 60,000 بھی، وہ کام ہو نہیں پائے گا. اگر آپ نے جی لیول 1 میں کریٹیوٹی ایڈ کی ہوگی تو وہ آپ کے لیول 60 سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو اگر ڈے 1 میں ایک ٹاسک کرنا ہے تو مطلب یہ کہ اس ٹاسک کو ایسے کرو کہ پھر پتہ چلے نا. ایک ہی دن میں 5 5 10 10 15 ٹاسک کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو کریٹیوٹی ایڈ کرنی ہے. ایک پرومپٹ وہ ہو. ہم تو کوشش کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ یار 10 لائن اپنے سے لکھو ایسے ہی خود ہی لکھو کہ بھائی اس میں یہ بھی ہونا چاہیے. اب جیسے نیو اسٹوڈنٹ تھا یہاں پہ، نہیں نیو تو نہیں ہے، تھوڑا پرانا ہے، اس کا کیلکولیٹر کا آیا تھا ٹاسک اے سی سی ایل کا کہ کیلکولیٹر کیسے بنانا ہے. تو ہم نے اس کے کیلکولیٹر کو صحیح سے بنایا اور پھر اس نے بنایا سادہ سادہ، نے کہا اس کو سائنٹیفک کر دو، سائنٹیفک کر دیا. اس میں گیم ڈال دی، اس میں موبائل کی ساری چیزیں ڈال دی. میں نے کہا یار یہ موبائل ہے، کیلکولیٹر ہے. اس نے کہا سر ابھی اس میں کریٹیوٹی ایڈ کرنی ہے تو کیلکولیٹر بیچارے میں کیا کریٹیوٹی ایڈ کریں. تو میں نے اس کو موبائل ہی بنا دیا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو موبائل کی اس میں نہ ہو، لیکن دیکھنے میں وہ کیلکولیٹر تھا. تو یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے نا جی کہ آپ نے کوڈنگ ٹاسک کیسے کرنے ہیں، کلاؤڈ کیسے یوز کرنا ہے، یا کلاؤڈ کے علاوہ کرسر ہے وہ کیسے یوز کرنا ہے، یا ڈیپ سیک چیٹ ہے وہ کیسے یوز کرنا ہے، یا جو جی ایجنٹ آر ہے وہ کیسے یوز کرنا ہے. تو کریٹیوٹی نکلے گی تو پھر پتہ چلے گا نا. اب بچے ہیں بس ان میں نہ کوئی سمپل ایسے گائیڈنس بھی نہیں جا رہی ہوتی تو بچے پھر جو ہے نا وہ رٹا سسٹم میں ہی بس ٹاسک پہ ٹاسک ٹاسک پہ ٹاسک کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر بندے کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ امی جی یہ جو ہے نا سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے نا وہی لوگوں کو نظر آتی ہے. پھر آپ کے کنیکشن بلڈ ہوتے ہیں، پھر آپ کی ارننگ اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ 10 سرٹیفکیٹس اگر لے لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. چاہے آپ سرٹیفکیٹ جی مہینے میں لے لیں، 2 مہینے میں لے لیں، سال میں لے لیں. آپ کی جو سی وی بن رہی ہے، جیسے اکاؤنٹس آپ کے بن گئے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، لنکڈن، ٹک ٹاک، تھریڈ، ایکس جو بھی ہیں وٹ ایور. تو لوگ جب جی سرچ کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب ایک جیسے ٹاسک کر رہے ہیں، سارے کے سارے ایک جیسے ٹاسک کر رہے ہیں، سارے کے سارے ایک جیسے لگے ہوئے ہیں. تو اس میں کریٹیوٹی کہاں ہے؟ تو جن کی کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ پھر لانگ ٹرم چل بھی جاتے ہیں. جن کی کریٹیوٹی نہیں ہوتی وہ پھر 2 3 4 مہینے بعد جا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم تو جا رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا، یہ بات غلط تھی، وہ بات غلط تھی، دعوے کیے گئے تھے کہ پیمنٹ شروع ہو جائے گی، اکاؤنٹ بھر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمیں تو روپیہ بھی نہیں ملا. آپ نے کام ہی ویسا نہیں کیا نا. اب کلاس میں جی ساری کلاس فرسٹ تو نہیں آ رہی ہوتی، کلاس میں فرسٹ بھی ہوتے ہیں، سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس اور فیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور فیسیلیٹیٹر کا کام تو آپ کو گائڈ کرنا ہے. اب آج کل کے بچے جی نا تھوڑے سے وہ اوبیڈینس بھی نہیں ہے، ڈس اوبے بہت کرتے ہیں، اپنا دماغ بہت جی استعمال کر رہے ہوتے ہیں بھی یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. ہر کام جگاڑ پہ ہو رہا ہوتا ہے تو اگلا بندہ بھی گھاس تو نہیں کھا رہا ہوتا ہے. تبھی پھر کلائنٹ ملتے نہیں ہیں، ملتے بھی ہیں تو وہ پیسے نہیں دیتے تو پھر معاملات چل نہیں پاتے. تو کریٹیوٹی شو کرنی ہے اپنے ہر ٹاسک کے اندر، چاہے وہ جس بھی طرح کا ہو، اور جو بھی ٹاسک ہو اس کو آپ سرچ کریں اور بہتر سے بہتر انداز سے بہتر طریقے سے آپ اس ٹاسک کو کریں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو کتنی اچھی ہو جائے گی. جی آپ خود کو ہی ویلیو نہیں دیں گے، میں خود کو ہی ویلیو نہیں دوں گا تو مارکیٹ مجھے کیوں ویلیو دے گی. آپ کو جی اپنی بالکل مارکیٹ میں صحیح. ویلیو بنانی پڑے گی نا. تو وہ کاپی پیسٹ سے تو نہیں بنے گی. جی
سر یہ بتائیے کہ جیسے آپ کے اسکول میں اونلی اے آئی سے ریلیٹڈ چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو اکیڈمک لائک بچے اکیڈمک کیسے سیکھے؟ اکیڈمک بھی پڑھاتے ہیں یا صرف اے آئی کے چیزیں پڑھاتے ہیں؟ اس میں ہمارے سافٹ ویئر ہے نا، ڈولنگو ہے، اس میں بچے جو ہے نا وہ انگلش وغیرہ کی جی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. باقی ویسے ٹاک وتھ کالینی ہے، سی سیم ہے، اور ٹاک وتھ چیٹ جی پی ٹی ہے، تو اس سے بھی بچے بات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا ایکسینٹ بھی بن رہا ہوتا ہے، لہجہ بھی بن رہا ہوتا ہے بات کرنے کا، لسننگ پاور بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اسپیکنگ پاور بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو ادھر کوئی جیسے جنرل چیزیں ہوتی ہیں کتابوں کی لکھائی وغیرہ، ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے سارا کچھ آن لائن ہی کرنا ہے، تو بچے کافی شارپ ہو جاتے ہیں اور کافی تیز ہو جاتے ہیں، اور بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں کیونکہ انٹرسٹ لیتے ہیں نا. ہر چیز کا جی جو مدار ہے وہ انٹرسٹ ہے. جیسے ہم ایک لطیفہ سن لیتے ہیں تو ہمیں سالوں تک یاد رہتا ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جی ہم نے اس لطیفے کو رٹا لگایا ہو یا بار بار پڑھا ہو ایسے سر مار مار کے. اچھا لطیفہ، اچھا وہ ہنسا تھا، وہ گدھا تھا، گدھے نے یہ کیا تھا، یا وہ بکرا تھا اس نے یہ کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نا. لیکن ہمیں ایک ہی بار لطیفہ سنا ہوا کتنی دیر تک یاد رہتا ہے، جبکہ ہم بھولنا چاہیں تو بھی نہیں بھولتا، فوراً ہمیں یاد بھی آ جاتا ہے. کیونکہ بات یہ تھی کہ ہم نے انٹرسٹ لے کے اس کو سنا تھا. تو ایک لمحے کا انٹرسٹ اگر ہم لے لیں تو وہ بات ہمیں زندگی نہیں بھولتی. تو اگر ہم پوری زندگی انٹرسٹ لے لیں کسی چیز میں تو پھر کیا خیال ہے؟ جی سر، بالکل صحیح کہا آپ نے. سر آپ ایک بچہ جو دوسرے اکیڈمک اسکول سے پڑھ کے نکلا ہے، اور ایک بچہ جو ریحان اسکول سے پڑھ کے نکلا ہے اور وہ ایک ہی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے، تو آپ اسے کیسے مختلف بتائیں گے دوسرے اسکول سے؟ ریحان اسکول کے بچے کو اس کی کیا کوالٹیز بتائیں گے؟ کیونکہ اس کی ایلیجیبلٹی ہونی چاہیے وہ جاب کو حاصل کرنے کے لیے. تو کیسے مختلف ہوگا ایک بچہ ریحان اسکول کا ادر اسکول سے؟ دیکھیں، اب ہم ادر اسکول کرتے ہیں نا، لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے ابھی پتہ چلی ہے، ابھی ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی کیڑے ہیں وہ دوسرے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، یا جتنے سرخاب کے پر ہیں وہ ہم ہی لگے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو لگے ہوئے ہیں. کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہر جگہ ہوتی ہیں. تو جو اچھائی جہاں سے ملے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو کمی جہاں ملے وہاں اس کا ادراک بھی کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے ہاں بھی یہ کمی کوتاہی ہے. تو بچے پریکٹیکل جی بیس جہاں بھی ہوں گے وہ کارآمد ہوں گے. ابھی آپ نے یا کسی نے یا میں نے یا کسی نے ڈگری لے لی انجینئرنگ کی، لیکن اس کو جو ہے نا رینچ پکڑنا نہیں آتا، پلاس کی پہچان نہیں ہے، اسکرو ڈرائیورز جی نہیں پکڑنے آتے، ٹھیک ہے، وائرنگ کا کام نہیں کر سکتا، تو انجینئر کس چیز کا؟ ٹھیک ہے، جی اپنی بالکل. فیلڈ کا پریکٹیکل ورک اس کو نہیں آتا تو وہ کس کام کا نا. تو ریحان جی اسکول میں جو سب سے اچھی چیز یہ ہے وہ پریکٹیکل ہے، کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پریکٹیکل ہے نا. ہر کام جی سر. پریکٹیکل ہے، چاہے وہ اوسو جی کا ہو، صفائی کا ہو، یا کسی بھی طرح کا آؤٹ ڈور ورک ہو یا انڈور کا ورک ہو، یا چاہے اپنی یہ فری لانسنگ کے تھرو جو بھی چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ کوئی ایسا نہیں یاد کرنے والی چیزیں نہیں ہے نا. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل بیسڈ ہیں، کہ ہر بچہ خود کر رہا ہے، کہ نئے نئے بچوں سے کروا بھی رہا ہے، تو کچھ ایشو اس نے دیکھے، کچھ ایشو جو ہے نا اس کو بعد میں پتہ چل گئے دوسرے کو بتاتے ہوئے. تو پریکٹیکل بیس ہونے کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں کا بچہ زیادہ چل جائے گا. جی صحیح ہے سر، صحیح بات کہی آپ نے. سر اے آئی کے اور فیوچر جابس کے حوالے سے کچھ بات کر لیں گے. تو کون سی جابس اے آئی ریپلیس کرے گی اور کون سی جابس کو ریپلیس نہیں کرے گی؟ دیکھیں، اس وقت ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے بھی نا بات چیت چل رہی تھی چھوٹی موٹی سی، اس میں بھی یہی تھا کہ اے آئی ہر چیز کو کور کر رہی ہے. اس نے پوچھا کہ کس کس چیز کو کور کر رہی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم کوشچن ایسے کر لیں کہ کس کس چیز کو کور نہیں کر رہی. یعنی دنیا کی ایسی کون سی چیز رہ گئی ہے جس کو ابھی تک اے آئی نے کور نہیں کیا یا اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو ہر معاملے میں ہر چیز میں ہی اے آئی آئی ہوئی ہے. تو ایسی کوئی مارکیٹ پلیس نہیں رہی جس پہ کام نہیں ہو جی رہا ہو. ہر فیلڈ میں ہی اے آئی کی کام ہو رہے ہیں. تو جی تو لگتا نہیں رہا سر کہ کوئی بھی ایسی جاب رہے گی. جی صحیح ہے. تو سر اس سے ہم اپنی جابس کو کیسے سیو کریں، کیسے بچائیں ہم خود کو اپنی جابس چھن جانے سے کے ڈر کو کیسے ہم اوور کم کریں؟ لیکن اس کے لیے سمپل ہی کرنا پڑے گا نا، کہ آپ کو اندر کریٹیوٹی ہونی پڑے گی، آپ کو مور انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا، آپ کو مور شارپ ہونا پڑے گا، آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا نا. جیسے ابھی جی بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ کمپیوٹر آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا.
لیکن ابھی آپ کے سامنے ہے، کہاں پہ کمپیوٹر نہیں ہے، یا کون سا کام ہے دنیا کا جو کمپیوٹر کے تھرو نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی جب بجلی بنی تھی تو لوگوں نے کہا تھا نہیں بجلی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ابھی دنیا کا ایسا کون سا کام ہے جو بجلی کے بغیر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے جی سامنے ہے بالکل، نا، سمپل بات ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ایکسپیکشن تو ہوتی ہیں نا۔ لازمی بات ہے جی بہت سے کام بجلی کے بغیر نہیں بھی ہو، لیکن اگر جو بجلی سے ہو رہے ہیں وہ کتنی جلدی ہو رہے ہیں، کتنے فاسٹ ہو رہے ہیں۔ پھر موبائل جب آیا تو لوگوں نے کہا یہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے، بس بات چیت ہی تو ہے، لیکن اب دیکھیں نا، اب کون سی دنیا کا ایسا کام ہے جب موبائل سے نہ ہو رہا ہو، بلکہ ہمارے لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے تیز تو آج کل کے موبائل آئے ہوئے ہیں، ان کے سرور آئے ہوئے ہیں، ان کی جی بی آئی ہوئی ہے، اس کے ریم جی روم آیا ہوا ہے نا۔ تو ایسے ہی اے جی آئی بھی ہے، بالکل، تو اے آئی بھی بہت جلدی ہر چیز کو کور کر لے گا، تو کوئی بھی فیلڈ رہے گی نہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ فرسٹ کم جو بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ بینیفٹ لے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وقت دیا ہوتا ہے، ٹائم دیا ہوتا ہے، تو ٹائم جو دیتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دے دیتے ہیں۔ جو چوری کرنے کے لیے آتا جی ہے وہ بھی بیچارہ کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، اس کی محنت بھی جی ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے وہاں پہ جی کیا کیا ہوتا ہے، اپنی کنسنٹریشن وہاں پہ جو ہے نا اس نے فکس کی ہوتی ہے اور محنت کی ہوتی ہے۔ تو جب چور کی محنت ضائع نہیں جاتی، تو اگر کوئی اچھی انٹینشن کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور چور سے تو زیادہ ہی ہوگا۔ جی بالکل، تو سر یہ جاب مارکیٹ کو کیسے ٹرانسفارم کر رہا ہے اے آئی؟ مطلب کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں جاب مارکیٹ میں؟ دیکھنے میں جو آ رہا ہے وہ تو یہ ہے، پہلے یہ تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لیبر شپ ہے وہ سیف رہے گی، لیبر والے کام جو ہے وہ اے آئی نہیں کر پائے گا، لیکن ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو فصلوں کا کام ہے، ایگریکلچر کا کام ہے، وہ بھی روبوٹس کر رہے ہیں، اور دیواریں بنانے کا کام، گھر بنانے کا کام، سیمنٹ بنانے کا کام، اور فیکٹری ورکرز کے کام، یہ پک اینڈ ڈراپ کا کام، اور یہ جو ڈراپ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈراپ شپنگ کے کام، یہ سارے روبوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ روبوٹ ہی اسکین بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، پارسل میں بھی ڈال رہے ہوتے جی ہیں، گاڑیوں میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور گاڑیاں تو ایسے ہی وداؤٹ ڈرائیور کی آ گئی ہیں، ڈرائیور لیس جو ایسی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو ہر جی چیز تو آٹومیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہی تو اب ہمارے پاس بھی جب پیرنٹس آتے ہیں نا، تو وہ جب کراس کوشچنس کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو ہم ان کو سمپل یہی کہتے ہیں نا، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیج کیوں رہے ہو بھائی؟ آپ اپنے بچے کو وہ کہتے ہیں کہ جاب کے لیے آگے اس کی جاب لگ جائے گی، ذہن تیز ہو جائے گا، فلاں 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 جو بھی ہوتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں کہ وہ اسٹوری یاد کرنے کے لیے جو 3 سیکنڈ میں چیٹ جی پی ٹی بنا کے دے دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو وہ پڑھا رہے ہو اسکول میں جو جس کا آگے فیوچر ہے ہی نہیں۔ فیوچر میں آپ دیکھیں نا، اب اس فی زمانے میں ڈگریاں کتنی چل رہی ہیں، ڈگریوں کا کون سا کام ہے جو ڈگریوں سے ہو رہا ہے، یا کون سی ایسی جابس ہیں گنتی کی جو ڈگری پہ لگ رہی ہیں، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو جی کیا لگتا ہے اتنی جدت آنے کے بعد، اور اے آئی کے آنے کے بعد، اور اے آئی کے سارے ٹولز آنے کے بعد، اور ڈے بائی ڈے نئے نئے ٹولز آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بھی جس بچے کو جہاں پہ لگا رہے ہیں وہ آگے کیا سیکھے گا؟ جس کو کمپیوٹر نہیں آتا ہوگا، لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا ہوگا، اے آئی کی اویئرنیس نہیں ہوگی، وہ کیا چل پائے گا؟ کچھ بھی نہیں چل جی پائے گا۔ بالکل، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں بھی ہمارا بچہ کما کیوں نہیں رہا؟ تو کمانے کی وہی بات ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہے نا کریٹیوٹی ہوگی تو دین تو ڈیفینیٹلی فائدہ مند ہے، اگر کریٹیوٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ بس کاپی پیسٹ ہی ہے، تو کاپی پیسٹ کے تو کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے۔ جی سر بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسٹوڈینٹس کو یہ سب سیکھنا چاہیے، تو آپ کے حساب سے کون سی اسکلس ہے جو اسٹوڈینٹ کو فیوچر میں بہت کام آئے گی؟ کون سی اسکلس سیکھنا چاہیے ان کو؟ مجھے جو ذہن میں آ رہا ہے وہ سب سے جو اچھا ہے وہ ہے کوڈنگ، کیونکہ کوڈنگ اوکے، ایک مشکل چیز ہے، ابھی بھی مشکل ہی ہے، اور کافی زیادہ مشکل ہے، فرنٹ اینڈ بیک اینڈ اور باقی پی ایچ پی اور سرور ایکسٹرا تھنگس، لیکن اے آئی کے جی تھرو یہ کافی آسان ہے۔ اس میں فرنٹ اینڈ بھی بن جاتا ہے، بیک اینڈ بھی بن جاتا ہے، سرور بھی بن جاتا ہے، کلاؤڈ بھی بن جاتے ہیں، اور کافی ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ شروع سے ہی کوڈنگ کے اندر اگر آ جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے بالکل ایک نئی چیز بن کے نکلے گا، اور بہت فائدہ ہوگا، لگ تو یہی رہا ہے، جی لگ سر، یہی رہا ہے۔ جی سر بالکل سر۔ ابھی میرا سر آپ سے ایک آخری سوال ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ماشاء اللہ، مجھے لگا نہیں کہ آپ اتنے کم وقت میں اتنا ٹائم، مطلب اتنی امپورٹنٹ آپ باتیں بتائیں گے۔
تو آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اے آئی سے ڈرنے والے اور اے آئی کو سیکھنے والے دونوں کے لیے آپ کا ایک پاورفل پیغام کیا ہوگا؟ جیسے سر کہتے ہیں کہ جیسے آپ دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ صرف دین میں ہی لگے رہنا چاہیے، دنیا کی چیزیں یہ اے آئی جو ہے، کوئی بولتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، کوئی بولتے ہیں یہ دجال ہے، تو اس پر آپ کا کیا پیغام ہے ایسا سوچنے والے لوگوں پر؟ دیکھیں، دجالی نظام کہا جاتا ہے نا، کمپیوٹر کو بھی کہا گیا دجالی نظام کہ یہ ونڈو ہے، تو ونڈو جو ایک کھڑکی ہماری طرف ہے، دوسری طرف جو ہے جی نا دجال کی طرف ہے، یا جو موبائل ہیں اس کو بھی کہا گیا کہ یہ دجالی فتنہ ہے. اب اے آئی آ گیا ہے تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں جب دجال آئے گا تو کیا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا؟ دنیا کا نظام تو چلتا جی رہے گا نا. چلتا رہے گا جی. جب دجال کے ہوتے ہوئے دنیا کا نظام چل سکتا ہے تو دجالی نظام کے ہوتے ہوئے دنیا کا نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ باقی چیز کو اچھا برا تو اس کو یوزیج بناتا ہے نا. اب ایک چھری جی ہے، آپ اسے ٹماٹر کاٹیں یا اپنی نسیں کاٹیں یا کسی کی نسیں کاٹیں، یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا جی کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ایسے تو نہیں، جی اگر سر. کوئی چھری کا مس یوز ہو رہا ہے تو چھری پہ پابندی لگا دی جائے گی کہ نہیں بس چھری یوز نہیں کرنی. سبزیاں جو ہیں توری ٹینڈے ٹماٹر جو ہے نا دانتوں سے کاٹا کریں گے ہم، چھریوں پہ پابندی لگ جی گئی ہے. ایسا نہیں ہے نا، چھری کے استعمال کو مثبت بنایا جائے گا. ایسے ہی اے آئی بھی ہے اور باقی جو ٹیک کی چیزیں ہیں وہ بھی ہیں. باقی خوف تو ہوتا ہی ہے، نقصان باقی ڈیفینیٹلی اب آپ کے اوپر چھت ہے نا، آپ کر سکتی ہے. بالکل ممکن ہے چھت گر جائے اور میری چھت گر جائے میں فوت ہو جاؤں. کوئی بھی بندہ جو جی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر چھت گرے وہ فوت ہو. لیکن ہم گزارا کر رہے ہیں نا، ڈینجرس تھنگس کے ساتھ ہی ہم گزارا کر رہے ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ابھی آپ نے ہیڈ فون پہنا ہوا ہے، اس میں اسپیکر ہیں، میں نے بھی پہنا ہے، یہ پھٹ سکتا ہے. پھٹے گا تو ڈیفینیٹلی میں بہرا ہو جاؤں گا، میرے کان کسی کام کے نہیں رہیں گے. لیکن گزارا نہیں ہے نا اس کے بغیر. تب ہم اس کو جی کیا کر رہے ہیں، اچھی کوالٹی کے لے لیتے ہیں. اور اس طرح کے اب ہمارے سامنے لیپ ٹاپ ہے، اس میں بیٹری ہے، وہ پھٹ سکتی ہے. اب لیپ ٹاپ پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نقصان ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. جی لیکن ایک جی گزارا سر. کرنا ہے نا، تو اس طریقے سے ہم ہوں، نے اے آئی کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے. اب دیکھیں بیسٹ انویسٹمنٹ ہماری اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تو 20 ہوں، سال کے بعد نافرمان نکل آتی ہے. وہ بھی تو ہمارے سر پہ چڑھ رہی ہوتی ہے، ہماری بات نہیں مان رہی ہوتی، تو کیا فائدہ؟ اب لوگ کیا کریں، بچے نکالنے چھوڑ دیں، اب چھوڑو یہ تو صحیح چیز ہی نہیں ہے. تو مطلب نہ خود اچھا کھایا، نہ کچھ اچھا پہنا، نہ کہیں اچھے گئے گزرے، بس سب کچھ اولاد کو دے دیا اور اولاد آگے سے ایسے نکل آئی. تو وہاں بھی تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر ہی رہے ہیں نا. تو بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے بہت سی چیزوں پہ. اسی طریقے سے ہوں، اے آئی ہے، ڈیفینیٹلی نقصان بہت زیادہ ہے اس کا. آپ کو بالکل بھی جی نہیں پتہ چلتا بچہ کیا سے کیا کر رہا ہے یا بڑے کیا سے کیا کر رہے ہیں. بلا ربی کے شکار ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہم انسان ہیں، ہم انسان مٹی سے بنے ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ نے سنا ہو کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا آم کا باغ اگ گیا ہے یا سیب کا باغ اگ گیا ہے یا انگوروں کی بیلیں آ گئی ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بلا وجہ کے روڈ پہ کانٹے آ گئے ہیں، زمینوں پہ جھاڑیاں آ گئی ہیں فضول کی. تو یہ انسان مٹی سے بنا ہے تو فضولیات خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں انسان میں. لیکن نیک چیزیں، اچھائی چیزیں خود بخود پیدا کرنی پڑتی ہیں. تو بار بار کاٹ جھاٹ کر کے، بار بار اچھی لوگوں کی کیا کہتے ہیں صحبت میں رہ کے، اچھی باتیں سن سن کے، تبھی ہمارے اندر نا ایک پازیٹیوٹی رہتی ہے. ورنہ تو ہم ایسی نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو بالکل جی نقصان بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ. اب ایسا نہیں کہ بالکل ہی جی بہت اچھا ہو گیا تو آپ کے اوپر اسی کو لگ گئے ہیں ساری دنیا کی. بالکل بہت برا ہے اور بہت زیادہ برا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کتنا زیادہ برا ہے. لیکن اب گزارا کرنا ہے. ابھی جیسے اگر کوئی روڈ پہ جی جا رہا ہو تو کیلے کا چھلکا پڑا ہو تو وہ یہ تو نہیں کہے گا او ہو کیلے کا چھلکا پڑا ہے تو آج پھر گرنا پڑے گا. کاپ کے جائے گا نا، یا کراس کر کے چلا جائے گا اس سے. تو عقل جی مندی تو جی یہی ہے کہ اس سے کراس کے چلا آگے. اگر کیچڑ پڑا ہوا ہے یا گندا پانی ہے یا کچھ بھی ہے تو ہم کراس کر لیں گے اس کو. ہم گرد نہیں ہوں گے یا گندگی کے اندر گھسیں گے نہیں، اس میں سوئم کرتے ہوئے نہیں جائیں گے. تو بس گزارا کرنا ہے تو گزارا سیکھیں. اب ہم روڈ پہ جاتے ہیں، کتنی ٹریفک ہوتی ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں ڈیلی بیس پہ، لاکھوں لوگ فوت ہو رہے ہیں نا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، معذور ہو رہے ہیں. پھر بھی ہم جی رسک تو لے رہے ہیں، جی ہم جا بالکل. بھی رہے ہیں، بہت سے معاملات ہو بھی رہے ہیں. تو ایسی کون سی چیز ہے جس میں رسک فیکٹر نہیں ہے؟ ہر چیز میں رسک فیکٹر ہے. لیکن یہ کہ ہم خود کو بیوقوف بنا لیتے ہیں نا. تو کم از کم خود کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے کہ نہیں بس یار یہ غلط ہے تو غلط ہے کیونکہ مجھے غلط لگ رہا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی پہ تو ایسے ہی ہے نا،
اب مجھے جو پسند ہے میں اس پہ لکھوں، مجھے اس کے 10 فائدے بتاؤ، وہ 10 فائدے بتا دے گا. مجھے پسند نہیں ہے میں وہی چیز بتاؤں کہ مجھے 10 نقصان بتاؤ، 10 نقصان بتا دے گا. تو خود بندہ جی، پازیٹیو رہے تو باقی چیزیں خود بخود وہ کیا ہے، پازیٹیو ہو جاتی ہیں. حدیث جی، قدسی ہے. ہاں حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں. اب بندہ جیسا گمان کر لے اللہ ویسا ہی ہے. جتنا جی. اچھا کر سکتا ہے اچھا کر لے، جتنا اچھا نہیں کر سکتا اس کی مرضی. تو خود پازیٹیو رہے بندہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہی رہتی ہیں. سر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم نگیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ نگیٹیو ہی ہوتا جاتا ہے. اکثر ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو جب ہم پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ اچھا ہی ہوگا تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی میں نے بھی بہت بار ایکسپیرئنس کیا ہے یہ چیز کو کہ ہمیشہ ہمیں پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا سر. اور آپ سے پوچھنے کے لیے بہت سارے سوالات تھے سر لیکن ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے. تو یہ بہت ہی ماشاء اللہ ایک روحانی ڈسکشن تھا کہ اور ہمیں اے آئی کے بارے میں بھی بہت ساری آپ نے انفارمیشن دی اور دینی معلومات بھی بہت سارے آپ نے ماشاء اللہ بتائے ہمارے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے بھی بہت ساری انفارمیشن تھی. اس میں جاب مارکیٹ کے بارے میں بھی آپ نے روشنی ڈالی کی کیا ایسے کیا جاب مارکیٹ ہے، اس سے کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ڈسکشن تھا سر یہ آج کا. اور انشاءاللہ میں اور بھی وقت نکالوں گی سر، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو مجھے اور بھی آپ سے انفارمیشن لینا ہے. تو ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ خیرن. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور ہماری رہنمائی کی. مجھے سر زیادہ اردو نہیں آتی، میں انڈیا سے ہوں سر، تو پھر بھی میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ بولنے کے لیے. اگر کہیں غلطی ہو گئی تو آئی ایم ریئلی سوری سر. اینڈ تھینک یو تھینک یو سو سو مچ مچ. فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.